बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, यानी वो हाथ या वो मामला कि जिसका शक या शुबा पहले से ही जाहिर किया जा रहा था। और अब नवाज शरीफ क्या करेंगे, अब नवाज शरीफ के पास कौन से रास्ते हैं, और अब नवाज शरीफ जिस दलदल में धंस चुके हैं वहां से निकलने के लिए अब क्या करेंगे, क्या अब मजीद उनको किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि नवाज शरीफ को इस दलदल में धक्का दिया तो दिया किसने, वो किरदार कौन से हैं, और उन किरदारों के पास ऐसा कौन सा बयानिया था कि जिसमें इतनी कशिश थी कि नवाज शरीफ इस दलदल में कूद गए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी को किसने मरवाया, यानी मरवाया का मतलब अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, यानी ये जो अभी गिरफ्तार हुए हैं इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो फवाद चौधरी के साथ जो कुछ हुआ ये क्या हुआ, यानी हैरत हो रही है कि कोई है जो दिखाता सजे है तो मारता खब्बे है। तो ये सजे और खब्बे का खेल अभी बंद नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है प्यारे, सब्र तो करें। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे बशीर मेमन की चालाकियों की। बशीर मेमन जो साबिक डीजी FIA थे, उन्होंने कौन सी चालाकी की, कौन सी उस्तादी की, कौन सा बड़ा हाथ मारा, और आज उसने बिलाखिर अपना टारगेट अचीव कर ही लिया। और फिर बशीर मेमन ने वो कौन से शवाहिद हैं इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने नवाज शरीफ के सुपुर्द कर दिए हैं। नाज़रीन आज हम इन उमूर पर बात करेंगे क्योंकि ये इंतहाई अहमियत के हामिल उमूर हैं। तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे 13 यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर टारगेटेड ऑपरेशन हुआ। और ISPR के मुताबिक इस टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान हमने एक अफसर यानी 4 बेटे हमारी धरती ने खो दिए, यानी 4 बेटों ने अपनी मां को अपने लहू का, अपनी जिंदगी का नजराना पेश कर दिया। मतलब ये अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें अब शिद्दत आती जा रही है। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इंतखाबात का मामला करीब आता जा रहा है इसमें मजीद शिद्दत आ रही है। अब जो शोहदा हैं उनमें कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और नायक अपना खुशदिल खान और नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल हैं। ये वाकया इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक है क्योंकि हमारे लिए हर अफसर, हर जवान इंतहाई अहम है, क्योंकि ये अफसर, ये जवान, ये हमारे लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान करते हैं। हमारे बच्चे सुकून से रहें इसलिए वो अपने आप को यानी खुद वो जाम शहादत नोश करते हैं, और ये बड़े एजाज की बात है। बीइंग अ मुस्लिम, कम से कम अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो शायद मैं भी कभी इससे न चूकता। तो नाज़रीन इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ के मामले पर आऊं, और नवाज शरीफ बल्कि मेरे ख्याल नवाज शरीफ के मामले पर आऊं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ, फवाद चौधरी क्यों गिरफ्तार हुए। क्या एंटी करप्शन का जो केस था या जो 50 लाख का मामला था सिर्फ यही था या फिर कुछ और भी था? जी नाज़रीन, और था, और बहुत कुछ था। वो ये था कि फवाद चौधरी वाकई में अकल से पैदल इंसान है, यानी इस शख्स को अक्लमंद कहना और फिर वजारतों मनसबों पर बिठाना, ये उन मनसबों की और उन वजारतों की तौहीन है। यानी वो शख्स के जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली और सऊदी अरब के सुफरा के साथ बैठकर अपनी ही रियासत की बुराई करे, अपने ही इदारों की बुराई करे, और फिर रियासत दुश्मन शख्स, या फिर यूं समझ लें कि एक मतलब इमरान खान के लिए मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इमरान खान ने अब जो कुछ किया है उसके बाद चाह के भी इमरान खान के लिए अच्छे अल्फाज नहीं आते, क्योंकि आप लोग तो ये समझते हैं शायद कि हम जानबूझ के एंटी इमरान हैं या फिर हम जानबूझ के इमरान के खिलाफ बात करते हैं। बखुदा ऐसी बात नहीं है। इमरान खान से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने जो बोया है आज वही काट रहा है। अगर इमरान खान आज बरसर इख्तिदार होता तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन में से कोई भी लीडर इस वक्त जिंदा ना होता।
اور اگر اپنا عمران خان اس وقت برسر اقتدار ہوتا تو پارلیمانی نظام ختم ہو چکا ہوتا، کیونکہ عمران خان طیب اردوان اور ولادیمیر پوٹن سے یا ان کے منصب سے اتنے مطلب متاثر تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ بس صدارتی نظام ہی چاہیے. اگر وہ ہوتا تو وہ صدر ہوتا، اگر وہ ہوتا تو جنرل فیض چیف آف آرمی سٹاف ہوتا، اگر وہ ہوتا تو ایک ایک سیاستدان کو انتھراکس اور جو دیگر سلو پوائزنز ہوتی ہیں وہ دے دے کر مار دیا گیا ہوتا. یہ میں متعدد پروگرامز میں اس کے حوالے سے باتیں کر چکا ہوں. تو بہرحال ایک طرف آپ عشق عمران میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی میں نے سیاست چھوڑ دی، میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف فواد بلکہ ان کے بھائی کے خلاف بھی اینٹی کرپشن نے نوٹس جاری کر دیا ہے، ان پر بھی زمین پر قبضے کا معاملہ ہے. اور دوسری طرف سابق اسپیکر اسد کیسر کے بھائی کے خلاف بھی کارروائی گزشتہ روز شروع ہو چکی تھی. یہ گزشتہ روز کی خبریں ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائے. اور ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ دن بھر جہاں میں جس ایریا میں رہتا ہوں یہاں لائٹ نہیں ہوتی، تو میرے لیے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، تو اس لیے مجبور ہو کر مجھے یہ چیزیں رات کو بہت دیر سے کرنی پڑتی ہیں تاکہ صبح آپ تک پہنچ سکیں. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں نواز شریف کے معاملے کی طرف جاؤں بلکہ وہیں سے ہی شروع کر لیتے ہیں. چلیں بھائی پیپلز پارٹی والے صاحبان، پی ٹی آئی والے صاحبان، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اور جو پی ایم ایل این والے ہیں ذرا آپ آگے آ جائیں. آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے قائد نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے. اس وقت جو گھڑی کی ٹک 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 ہے، یہ نواز شریف کو کتنی بڑی مصیبت کی طرف لے کر جا رہی ہے، شاید اس کا آج آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور ہونا تو چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک ٹھنڈ پروگرام چل رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ٹھنڈ، پھر بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹس چل رہی ہیں، لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے عجیب قسم کا ایک ٹھنڈ پروگرام ہے. یار ایک شخص آپ کا مجرم ہے، ایک شخص سزا یافتہ ہے، ایک شخص تاحیات نااہل ہے، اس کی اپیلیں بحال ہو چکی ہیں. اب آپ لوگوں کے پاس باقی کچھ دن رہ گئے ہیں، تقریباً اگر میں کہوں تو مشکل سے 2.5 ہفتے رہ گئے ہوں گے. اور ان 2.5 ہفتوں میں بھی اگر آپ نے کچھ، بہرحال 2.5 ہفتوں میں کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اس وقت تو کم سے کم اگر میں لیگل پوزیشن دیکھوں تو کچھ نہیں ہو سکتا. نواز شریف کا وزیر اعظم بننا تو بڑھ گیا، یہ بڑھ گیا صاحب، یہ بڑھ گیا. اب جس طرح نواز شریف کی اپیلیں بحال ہو چکی ہیں، اب اگر یہ اپیلیں چلتی ہیں، ان کی سماعت چلتی ہے اور اس کا فوراً فیصلہ سنا بھی دیا جاتا ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. اب جب تک یہ معاملات ہوتے ہیں تب تک نواز شریف انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. اور اگر جو ہے وہ اپنا عمران خان جو ہے وہ ادھر سے توشہ خانہ کیس میں یا ان کی سزائیں معطل ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر معاملات وہی ہوں گے جو ہو رہے ہیں. اور سیفر کیس میں جس طرح ضمانت کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی معاملات بہت زیادہ حساس ہیں. اگر سپریم کورٹ نے ضمانت نہ دی تو کیا ہوگا؟ آج ہائیسٹ فورم تو یہی ہے نا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اور اپنا عمران خان بھی اس وقت تک نااہل ہیں، اس کی سزا معطل ہے، ختم نہیں ہوئی ہے. تو اس صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو پھر صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے. اور نواز شریف کو جو ہے وہ ہریالی دکھا کر، جو سنہرے خواب دکھا کر، جو وزارت عظمیٰ کی کرسی دکھا کر ایک کھینچ کر لے آیا گیا، وہ آج نواز شریف کے لیے لا محالہ ان کے لیے ایک تکلیف کا سبب بننے جا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ آئندہ انتخابات میں نواز شریف اور عمران خان نہیں ہوں گے کہ بعد کیا ہوگا اس پر میں آپ کو اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بتاتا ہوں. لیکن یہ طے ہے کہ یہ دونوں نہیں ہوں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ تلوار لے کر ججوں کے سروں پر کھڑی بھی ہو جائے تو بھی کاغذات نامزدگی کے جمع ہوتے وقت تک یہ دونوں افراد، دونوں رہنما کلیئر نہیں ہو سکتے. تو پھر ظاہر ہے اسی کو لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اعظم نذیر تارڑ سر فہرست ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سنہرے خواب دکھائے. 1.5 سال تک حکومت کرتے رہے. اس وقت سوائے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے آپ نے کیا کیا؟ صرف ججمنٹ اینڈ ریویو آرڈر کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ وہ بھی سپریم کورٹ میں گئے تو لٹک گئے، اور جب فیصلہ ہوا بھی تو وہ بھی آپ کے حق میں نہیں ہوا. اور اس انتظار میں آپ نے
یہ معاملات بھی نہیں کیے اور نواز شریف کو تھوڑا سا جلدی بھی نہیں لے کر ہے. آپ لوگ سازش کرتے ہیں لیکن بڑی بھونڈی کرتے ہیں. آپ اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کی یہ ایک وتیرہ ہے. انتخابات تاخیر سے ہوں اس لیے آخری گھڑی میں ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دینی ہے, اسے پہلے نہیں دینی تاکہ جلدی انتخابات نہ ہو. جلدی انتخابات ہو تو بھی نواز شریف آؤٹ ہوتے ہیں. تاخیر سے انتخابات ہوں تاکہ عمران خان کو سزا ہو سکے. تو بالآخر آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں, معاملات کو کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ بہرحال ناظرین, آخر میں ہم بات کرتے ہیں, جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ سابق ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے بشیر میمن جی بڑا استاد نکلا. آج میں مان گیا, حالانکہ میمن بڑے استاد ہوتے ہیں, بڑے چالاک ہوتے ہیں, ان کی نظر بڑی دور تک ہوتی ہے. کیونکہ بشیر میمن جب عمران خان وزیر اعظم تھا اس وقت بشیر میمن کو اندازہ تھا کہ مجھے پالیٹکس میں جانا ہے, یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے, وہ اپنا مائنڈ بنا چکے تھے. اور اومنی کے کیسز کے حوالے سے بشیر میمن پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹرین مس کر چکے تھے. اب ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا, کیونکہ وہ راستہ تھا پی ایم ایل این کا, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ پی ایم ایل این نے اگر انہیں ٹکٹ نہ بھی دی تو بھی ٹیکنوکریٹس پر انہیں یا تو ایم این اے بنائیں گے یا تو سینیٹر ضرور بنائیں گے. ان کی پوری کیلکولیشن تھی کہ سینٹ کے آئندہ انتخابات کب ہوں گے, عام انتخابات کب ہوں گے, اور میری ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو پابندی کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کب ختم ہوگا. پوری کیلکولیشن کر رکھی تھی. اس لیے بشیر میمن نے نواز شریف اور مریم نواز کی گرفتاری اور سپریم کورٹ کے ایک جج کے معاملے پر عمران خان سے بھڑ گئے, اور بھڑے بھی اس طرح کہ ان کو واش روم میں بند کرنا پڑا. یہ سب انگلی کٹوا کے شہید ہونے کا ڈرامہ تھا. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ آج بشیر میمن صاحب کو جو ہے وہ پی ایم ایل این سندھ کے صدر ہونے کا ممکنہ طور پر ہی ممکن ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. اس لیے شاہ محمد شاہ کو لاہور طلب کر لیا گیا ہے, اور کل ایم کیو ایم کا وفد بھی جو ہے وہ ملے گا نواز شریف سے. اور گزشتہ روز بشیر میمن بھی ایک پورا فائلوں کا پلندہ لے کر نواز شریف کے پاس پہنچ گئے, اور انہوں نے عمران خان کے دور میں ہونے والی سنگین ترین کرپشن کے, ہوش ربا کرپشن کے جو ثبوت جو یہ چن رہے تھے اپنے راستے کو صاف کرنے کے لیے, پولیٹکس میں آنے کے لیے اور وزارتیں حاصل کرنے کے لیے, تاکہ میرے پاس جو ہے وہ آگے چل کے میں ایم این اے بنوں, سینیٹر بنوں, میرے پاس کوئی بڑی وزارت ہو. تو اس کے لیے اس نے پہلے سے ہی پلاننگ شروع کر دی تھی, اور پلاننگ کے مطابق اس نے عمران خان کے خلاف تمام شواہد اکٹھے کر لیے تھے, جو گزشتہ روز انہوں نے نواز شریف کے سپرد کر دیے. اب ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا معاملہ کیا ہے, اس پر ہم اگلے ولاگ میں بات کرتے ہیں. لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر جو ہمارے 4 شہداء ہیں ان کے لواحقین سے میں فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں, اور مجھے فخر ہے اپنے شہداء پر, فخر ہے مجھے اپنی ان ماؤں پر کہ جنہوں نے ایسے بہادر بیٹے پیدا کیے, جنہوں نے سینے پر گولی کھائی اور جام شہادت نوش کیا, لیکن کسی بھی غاصب کے سامنے, کسی بھی دہشت گرد کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. خدا حافظ.